बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सर, जिससे मुतल्लिक 24 घंटे पहले ही था कि जनाब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में मौलाना फजल रहमान साहब करने जा रहे हैं। या वाकई मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर नजरियाती हो गए हैं, या वाकई मौलाना साहब PDM 1 और PDM 2 का अच्छा खासा ठुड्डा खाने के बाद ना थोड़ा संभल गए हैं। मौलाना साहब तो पिछले तमाम इस्टेब्लिशमेंट के अहदो पैमा के तमाम राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ आईना उनको भी दिखाया उन्होंने। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जो टोन है, स्पेशली मिनरल एंड माइंस बिल के ऊपर, दूसरी बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, तीसरी फाटा के ऊपर, चौथी अफगान महाजरीन के ऊपर, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स वो हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट एक मुकम्मल तौर पर अपनी आइडेंटिटी रखती है, अपनी एक से रखती है। इनमें से किसी जगह पर भी शहबाज शरीफ साहब और उनके सराउंडिंग की काबीना की कोई से है ही नहीं। ना इस पॉलिसी से उनका कोई ताल्लुक है, ना इस स्ट्रेटजी से उनका ताल्लुक है, ना इन ताल्लुकात से उनका ताल्लुक। ये तमाम वो 4 पॉइंट्स मौलाना फजल रहमान साहब ने हिट किए हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से जिसका ताल्लुक बताया जाता है। लेकिन मौलाना साहब जितनी कहते सीधी लकीर खींची है ना, वो बड़ी हैरान कुन है। मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी सबसे पहले ना बहुत से हसास मामला पर बात की। उन्होंने मादी वसाइल पर बात की, ये मिनरल एंड माइंस बिल पर बात की। उन्होंने कहा बीफा के नाम से अथॉरिटी के क्याम का फैसला किया है। 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी पर यह सीधा सीधा हमला, यानी मानते ही नहीं हम लोग। 18वीं तरमीम जिसमें सूबों को उनके हकूक दिए गए थे, सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया था। उन्होंने कहा यह सीधा सीधा सूबों पर और उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है। हमारे सूबे के इख्तियारात पर किसी का कब्जा काबिल कबूल नहीं है। अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो हम अवाम के दरमियान जाएंगे। सीधा उन्होंने बता दिया कि जी सड़कें PTI ने क्या गर्म करनी, मैं उससे पहले पहले गर्म कर दूंगा। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम के पास ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था। वफाकी हुकूमत अपने मकासद के लिए ऐसे बिल मंजूर कर रही है, लेकिन ये भी बता दूं कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतें वफाकी हुकूमत को अपने मादी वसाइल का इख्तियार बनाएंगे। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी कुव्वतें ये मिलकर ये काम कर रही है, लेकिन हम अपने मादनी वसाइल का इख्तियार बनाएंगे। ताज्जुब की बात है, फाटा इंतजाम किया गया, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। यानी फाटा का KP पे इंतजाम हुआ, उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। फाटा के हवाले से कुछ पता नहीं कि ये किसकी शुमार होगी, KPK की है, आज़ाद है, क्या है। हालांकि जारी बात है जब इंतजाम हो गया तो वो था, लेकिन 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड का जो हिस्सा नहीं दिया गया, तो उसके बाद तो ये पता ही नहीं चल रहा ये किस तरफ है। उन्होंने कहा किस तरफ शुमार होंगे। माइंस के हवाले से फाटा को लंबी चौड़ी मोहलत दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम ऐसे मकासद में किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगान महाजरीन का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इसका इनखला एक जज्बाती किस्म का फैसला है अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट। हम नाराज हैं किसी और वजह, अफगानिस्तान से हम नाराज हैं किसी और वजह से, लेकिन जोर महाजरीन के ऊपर लगाया जा रहा है। इन लोगों ने लिखाया पढ़ाया, फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई, एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक कारोबारी लोग हैं, अगर इन्होंने बैंकों से अपना अफगानिस्तान वालों ने पैसा निकाल दिया तो तब हमारा क्या बनेगा, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई। बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर कहा कि हमारे साथी टारगेट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल हमारे साथी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, माइनर बिल का मामला सबसे ज़रूरी और हसास है, वफाकी हुकूमत ने जिस नाम से अथॉरिटी बनाई है इसको हम नहीं मानते, सूबे के वसाइल वफाकी हुकूमत कब्जा करना चाहती है। सीधा सीधा इल्ज़ाम कि सूबे के वसाइल पर वफाकी हुकूमत कब्जा करना चाहती है, हम इसको नहीं मानते। किस किस्म का बिल है, सूबे के वसाइल पर डाका डाला जा रहा है, हम इसके हक में नहीं है। वफाक को खुद भी सोचना चाहिए कि 18वीं तरमीम पास की, इसके मुनाफी नहीं जाना चाहिए। उन्हें कहा 56 क्लॉजेज हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल की, जिसमें से 34 क्लॉजेज से दस्तबरदार होना पड़ा है। वफाकी हुकूमत अपने कवानीन के जरिए मकासद हासिल करने के लिए असर अदलिया पर पड़े। फिर सुने सर, वफाकी हुकूमत ने अपने कवानीन के जरिए मकासद हासिल किए कि इसके असर अदलिया पर पड़े। 26वीं तरमीम का भी बता दिया कि जनाब उन्हें अपने मकासद हासिल करने के लिए ना अदलिया पर उसका असर डाला, और तब 26वीं आईनी तरमीम लाएगी। क्या करें मौलाना साहब, आप भी उसमें शामिल थे, जैसे तैसे जिस हालत में भी आप वोट देने वालों के अंदर शामिल थे। लेकिन मौलाना साहब शुक्र है, एहसास तो ले रहे हैं, बता भी रहे हैं। उन्होंने कहा बिल सिर्फ वफाकी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी ताकतवर कुव्वतें हमारे वसाइल पर कब्जा करने का ही मंसूबा है। कारोबार करना है तो सूबे के साथ कारोबार किया जाए। उजलट में फाटा का इंतजाम किया, इसके पीछे स्टैब्लिशमेंट थी, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोली। साथ बोला मौलाना फजल रहमान साहब ने कि भाई हम हैं, PTI वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन बताएं उस्मान बुज़दार किधर है, बताएं परवेज़ खट्टक को वज़ीर आला बनाया,
انہوں نے کہا بتائیں یہ تمام لوگ کہاں ہیں، یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا خود ہوش کے ناخن نہیں۔ یہ مولانا صاحب بہت سی چیزوں کو باور کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بول رہے ہیں، تبھی وہ کہتے ہیں اب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے تو اس کا اپنا دباؤ ہوتا ہے، تو بالکل اس میں تیار رہیں۔ انہوں نے کہا عالمی قوتوں کے دباؤ میں یہ سارا کام ہوا ہے، فاٹا انضمام بھی عالمی قوتوں کے دباؤ کے پیچھے ہوا ہے، کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے سر۔ میں کہتا ہوں اس کو مولانا صاحب بہت سی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سٹانس یہاں صحیح تھا 26ویں آئینی ترمیم، وہ بتا رہے تھے کہ فاٹا کا انضمام ادھر ہی تھا، یعنی تمام وہ انہوں نے چیزیں کھولی، ایون بلوچستان کے حوالے سے، ایون نہروں کے حوالے سے۔ مولانا صاحب کی یہ پریس کانفرنس اب ڈیفینیٹلی میں نے کہا یا تو مکمل طور پر نظریاتی ہو گئے مولانا صاحب، یا مولانا صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں میں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلوں گا تو ہی بات بنے گی، ادروائز کوئی چارہ ہے نہیں۔ ہاں ادھر تنقید ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب کے جملے پر کہ تمام ادارے جب آئین اور قانون کے مطابق کام کریں تو ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ تو سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب بے شک آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام فوج سیکیورٹی ان تمام چیزوں سے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ تو کم از کم پوچھ ہی لیں کیا پاکستان میں عدلیہ اس وقت آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، ایز اے ہارڈ اسٹیٹ چل رہی ہے؟ کیا پاکستان میں ایف آئی اے ایز اے ہارڈ اسٹیٹ چل رہی ہے؟ کیا پاکستان میں نیب ایز اے ہارڈ اسٹیٹ چل رہی ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے؟ کیا پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ بقول آپ کے ہارڈ اسٹیٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ کیا پاکستان میں صوبائی حکومتیں ایز اے ہارڈ اسٹیٹ چل رہی ہیں؟ مجھے بتا دیے ایوان وزیر اعظم کیا ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے؟ بتا دیں کیا 8 فروری جو ہوا کیا ہارڈ اسٹیٹ کے زمرے کے اندر لیں گے؟ انتخابی نشان لیے گئے، ایک سیاسی جماعت کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیا اس کو ہارڈ اسٹیٹ کے اندر لیں؟ اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، کیا اس کو ہارڈ اسٹیٹ کے اندر لیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سر ان کے ساتھ بات ہی کر لیں، کیونکہ وہ ہر بات پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، مسئلہ ہی ہے۔ اگر وہ آپ کی تعریف نہ کرے نا، ہر چیز میں آپ کو نہ ڈالے نا، تو یہ سوال بھی کوئی نہ کرے، لیکن پبلک سوشل میڈیا پہ یہ تمام سوال کر رہی ہے۔ ہاں جنید اکبر نے اس سلسلے میں بتا دیا، انہوں نے کہا یہ سوچنا بھی مت کہ ہم کمزور ہیں، پہلے تو 9 مئی کو پھر 26 نومبر کو جس طرح ہم پر ظلم ہوا، ہمیں ریاست اور اداروں سے اس طرح کے ظلم کی توقع نہیں تھی، نہ ہی 9 مئی نہ ہی 26 نومبر کے حوالے سے۔ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ 2 سال جیل میں قید رہنے والا آپ کے دلوں سے عمران خان کو نکال لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بھول ہے آپ کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بڑے جواب دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، اچھے جواب تھے، میں نے کہا میں آپ کو ولاگ کا حصہ بنا دوں۔ انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی فتنہ ہے اور اسلام فتنے سے ڈیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال جب اینکر نے پوچھا تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں جس شخص پر نیب میں کرپشن ہو اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں، جو خود وعدہ معاف گواہ ہو، ایسے فاسق اور فاجر شخص کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں پہنچتا۔ جو انہوں نے ایمن فیلڈ کے باہر بتائی تھی نا بات، یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا مزید کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، کیونکہ وہ اس پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے بات بنے گی نہیں۔ دھرنا اختر مینگل صاحب نے ختم کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بتایا، پہلے وجہ نہیں تھی اب انہوں نے وجہ پوری بتائی۔ انہوں نے کہا میں 20 دن کا یہ دھرنا کو ختم کر رہا ہوں جی، پروٹیسٹ ہمارا جاری رہے گا بلوچ ایکٹیوسٹ کے خلاف کے حوالے سے جب تک ان خواتین کو آزاد نہیں کیا جائے گا، اور ہمارا یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے ختم کر دیا، لیکن حالات لوگوں کی تکلیف اور اذیت کو دیکھ کے ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اور یہ ڈیسیژن صرف اور صرف بلوچستان کے لوگوں کو اس تکلیف سے جو سڑک بند کر کے ہے اس کو بچانے کے لیے ہے۔ پہلے ہم شہر کریں گے، اب اپنا جلسہ احتجاج وغیرہ تم کریں گے۔ وی آلویز بلیوڈ in a peaceful struggle and we remain committed to that path until our demands are fulfilled، یعنی وہ کریں گے۔ اچھا ساتھ ان کا ایک اور ٹویٹ آیا جی، وہ کہتے ہیں جو 20 دنوں سے بلوچ قومی دھرنے میں بیٹھا تھا نا شخص، اس کے بیٹے کو کل فورسز نے پہلے لاپتہ کیا، اس کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ملی۔ تو اس ذہن کے ساتھ یہ دھرنا ختم ہوا ہے، اس ذہن کے ساتھ یہ دھرنا ختم ہوا ہے۔ یہ اختر مینگل صاحب دھرنا ختم ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ رہی بات ادھر ایک آج حکم تھا چیف جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا، اور انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر صاحب کو ہدایت کی تھی کہ جناب آپ جائیں عمران خان صاحب سے ملیں۔ انہوں نے کہا سر کو ریٹرن آرڈر کہتے ہیں، کسی ریٹرن آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ جائیں سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل میں ملیں۔ تو سر یہی ہوا، ہدایت ہوا میں اڑا دی، وہ سر چیف کی بات ہی کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اب یہ ہوگی ہارڈ اسٹیٹ،
آرمی چیف صاحب کی، جو انہوں نے کہا تھا جہاں چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم نہ مانا جاتا ہو، اور سلمان صفدر صاحب گئے ہیں جی ہدایت کے باوجود، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی گئی اور ڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے ہدایت دی ہے، بڑے وثوق سے کہا تھا سلمان صاحب آج بغیر تحریری آرڈر کے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. 9 مئی کے کیس کے حوالے سے ملاقات کرانے کی استدعا کی تھی، ان کی کرائی نہیں. انہوں نے کہا لو کتنے چیف، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. بہرحال لیٹس سی اب ہوتا کیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں نا سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفینیٹلی توجہ طلب تو ہے. ہاں آج بڑا شور تھا جی، کچھ انگریز گئے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، کچھ انگریز گئے ہیں، وہ میں نے کنفرم کیا جی. اس کنفرمیشن میں یہ ہے جی اڈیالہ جیل کے اندر امریکی سفارت خانے کے وفد گئے ہیں، وہ امریکی نژاد قیدی ہے ظاہر ذاکر، اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جس میں مائیکل پیٹرک، خاتون اہلکار ماریا اور سیکورٹی آفیشل مہوش شامل ہیں. یعنی یہ اپنے کسی شہری کی خیریت ویریت دریافت کرنے کے لیے اور کونسلر سائٹ تک کے لیے وہ لوگ پہنچے ہیں. اس میں وہ خاص ملاقات یہ عمران خان صاحب یا یہ والی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں جی، اس کے اندر نہیں ہے. ہاں آج محمود خان صاحب جو تھے سابق وزیر اعلیٰ، پھر بنائی انہوں نے پارٹی بنائی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین KPK کے وزیر اعلیٰ، آج وہ بڑی عجیب و غریب منطق دے رہے تھے. آج صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں جو فلم چل رہی ہے نا، اس کے لیے مجھے پہلے آفر ہوئی تھی، لیکن بانی PTI عمران خان صاحب غداری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے پارٹی دوسری بنا لی. واہ واہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سب کمپرومائز ہے، میں یہ نہیں کر سکتا تھا. میں تحریک انصاف عمران خان مراد سعید اور اپنی عزت کی خاطر چھوڑی. مراد سعید کا نام اس لیے کیونکہ یہ بھی سوات سے ہے نا سر. ہاں جی. انہوں نے کہا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ عمران خان PTI کے مفاد میں کیا تھا، حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ سب کو معلوم ہے یہ نہیں کر سکتا تھا، پارٹی کے اندر ہوتا اور بانی کو دھوکہ دیتا، اس لیے پارٹی چھوڑی، دوسری پارٹی میں نے بنا لی. واہ 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 واہ. آج تو شاہ محمود قریشی کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا یار، اعجاز چودھری کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا یار. مجھے ایسا لگتا ہے محمود الرشید کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، عالیہ حمزہ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، یہ سب کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے ان تمام افراد کو. یاسمین راشد کو یہ سب کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے. کیا منطق دی ہے سر، کیا منطق دی ہے. بہرحال یہ سب چیزیں جی. ادھر سر باقی چیزوں کے حوالے سے اگر میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں تو سر وفاقی حکومت نے وہ جو اسلام آباد کے ججز آگے پیچھے کیے نا، اس کا آفیشیل سٹانس جمع کرا دیا عدالت میں. وفاقی حکومت نے کہا جو اسلام آباد میں ہم نے سینیورٹی کا رول بریک کیا، جو دوسرے صوبوں سے ہم جج لے کے آئے نا، وہ تمام کے تمام اپ ٹو دا مارک ہیں جی. وفاقی حکومت نے جو جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا تمام درخواستیں خارج کی جائیں. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج اور سینیورٹی کی بنا پر لائے گئے ہیں، انہوں نے کہا نیا حلف لینا ضروری نہیں ہے. آرٹیکل 200 تحت کے تبادلے کا مطلب نئی تعیناتی نہیں ہوتا. عارضی ہونے کی دلیل قابل قبول نہیں ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ججز کا تبادلہ عارضی ہوگا. سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ججز کے تبادلے سے عدلیہ میں شفافیت آئے گی. واہ، جسٹس ڈوگر کو لانے سے عدلیہ میں شفافیت آ گئی ہے، بڑی بات ہے. اور نہ عدالتی آزادی متاثر ہوگی. جوڈیشل کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز تعینات کے 3 اسامیاں چھوڑ دی. سر جی یہ انہوں نے جواب جمع کرایا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو ماشاءاللہ جو سربراہ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے درخواست ہی واپس لے لی سینیورٹی والے کیس میں، کیونکہ ایک دن پہلے وہ ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر طارق صاحب سے ملاقات کر چکے تھے. سر اس پوزیشن پہ چل رہے ہیں سر. ہاں آج کہیں نہ کہیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، اور یہ بات کہیں اور نہیں، مریم ریاض بٹو صاحبہ، یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ان کا کوئی فوکل پرسن نہیں ہے، اور انہیں فوکل پرسن کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی ان کا فوکل پرسن نہ سمجھا جائے. میں خیال مشال یوسف زئی والا چیپٹر اس حوالے سے ضرور کلوز ہو گیا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.